जानवर भी तेरी मानते नजर आए, लेकिन आप देखें चारा राजा का खाते हैं, खाओ बंधे हुए राजा के हैं, खरीदे राजा के हैं, और खाजा कह रहे हैं बैठे रहो। उठा सका कोई? क्यों? अल्लाह वाले की जुबान, अल्लाह वाले की जुबान। और जब नहीं उठा पाए ना, तो वक्त के बादशाह को सरेंडर होना पड़ा एक फकीर के सामने। ये हमारे लिए, हम सिर्फ गरीब नवाज के आस्थाने पर जाना समझते हैं। अरे जाओ तो थोड़ी देर बैठ के सोचो तो सही, ये हस्ती क्या है, ये शख्सियतें क्या है। वक्त के बादशाह को उस फकीर के सामने सरेंडर होना पड़ा और हाथ जोड़ के कहना पड़ा, महाराज बैठे हुए हैं, जिसने बिठाया है वो उठा भी सकता। और सरकार ने फिर कह दिया जाओ, उठ गए तो उठ गए। ये होता है अल्लाह वालों का। और अल्लाह वाला आदमी बनता कब है? जब वो अल्लाह के हुक्म पर अमल करता है। तो ये जो मेरी गुजारिश है, बात दूर नहीं कर दी, गुनाह की वजह से अजाब है, आप देखिए। और दुनिया में अल्लाह का अजाब आ रहा है, समझ नहीं पा रहे उसको, समझो, तौबा करो। आपको बताऊं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने हर गुनाह पर अजाब बयान किया। जो आखिरत में होगा उसको भी बयान किया, जो दुनिया में उसको भी बयान। आका अलैहिस्सलाम फरमाते, जब कोई जानबूझ के नमाज छोड़े, तवज्जो कर, बेबरकती की वजह, परेशानी की वजह, तकलीफों की वजह, अपने मसाइल का हल खुद अपने मुट्ठी में, अपने हाथ। कोई जादू की छड़ी नहीं देने आया, आपके मसले का हल आपकी मुट्ठी में, आपके पास। मैं आपको खुद बताऊं, उसका हल बताता हूं, आप तवज्जो फरमाएं, गौर करें, खवातीन की भी तवज्जो। और एक बात कहूं, मैं चैलेंज से कोई बात नहीं करता, इसलिए कि मैं कोई बहुत नेक और परहेजगार इंसान नहीं, लेकिन मुझे अल्लाह रसूल पर भरोसा है, क्योंकि मेरा दीन, मेरा इस्लाम सबसे सच्चा मजहब है। बल्कि मैं पूरी दुनिया में ये चैलेंज से कहता हूँ, मजहब दुनिया में सिर्फ इस्लाम है और मसलक दुनिया में सिर्फ अहले सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना यकीन है मुझे अपने मजहब पर, इसलिए कि यकीन हमने किताबों में नहीं पढ़ा, आंखों से देखा, हमने निगाहों से देखा इस्लाम की हक्कानियत के जलवे। आपकी मुट्ठी में आपके मसाइल का हल है, आप बस इतना करने लगिए। अगर आपके मसाइल हल ना हो तो फिर आपका जूता मेरा सर है, लेकिन करो वो जो रसूलुल्लाह ने बताया, बस इतना करो, सबका चक्कर छोड़ो, अल्लाह रसूल के फरामीन पर सच्चे दिल से अमल करके देखो, तुम्हारी बिगड़ी न बने। फिर कहना कितनी बड़ी बात कह दी गोगावा वालों, तुम्हारा जूता मेरा सर, इससे बड़ी बात क्या करूं? अगर मसला हल ना हो, मैं गुलामी लिखने के लिए तैयार हूं, लेकिन कोई सच्चा वफादार बन के दे मसाइल का हल। मैं उसको सबूत के तौर पे आपके सामने कुछ बातें रखता हूं, आपको पता है मसाइल का आपकी गुनाह छोड़ दो, दिखावे के लिए नहीं, सच्चाई के साथ। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते, जब किसी बस्ती में, तवज्जो करना, ध्यान से सुनना, गौर से सुनने की बात है, जब किसी बस्ती में एक भी बंदा बेनमाजी रहता है, एक बेनमाजी, पूरी बस्ती की बात नहीं, एक बंदा बेनमाजी रहता है, जो किताब से पढ़ रहा हूं मैं बिल्कुल उसका जिम्मेदार हूं, और मैं किताब के हवाले से पढ़ूं, किताब में लिखा, अगर किताब के हवाले से नहीं पढ़ूं, इसकी जिम्मेदारी मेरी। दुर्रतुन नासिरीन किताब का नाम, सदियों पुरानी किताब, लिखने वाले अल्लामा उस्मान इब्न हसन, इतने बड़े मुहद्दिस, आलिम, इमाम, उन्होंने लिखा इस हदीस को। अब सुनना, आका अलैहिस्सलाम के फरमान का मफहूम है कि पूरे मोहल्ले में एक शख्स अगर बेनमाजी है तो उस तमाम मोहल्ले वालों पर एक दिन में अल्लाह 70 मरतबा लानत उतारता है। अल्लाह जलाल में, अल्लाह गजब के साथ एक बेनमाजी की वजह से पूरे मोहल्ले पे, यानी पूरा मोहल्ला नेक है, नमाजी है, परहेजगार है, लेकिन उसमें एक बंदा अगर बेनमाजी है तो अल्लाह के रसूल फरमा रहे, मैं नहीं, अल्लाह के रसूल, जिसके कहने पर इस्लाम को तुमने दीने हक माना है, जिसके कहने पे कुरान को अल्लाह की किताब मानी है, मुसलमानों अगर जलसे में सिर्फ दिल बहलाने आए हो तो फिर बात हो गई, लेकिन अगर वाकई जलसे में अल्लाह रसूल का फरमान सुन करके अपनी आखिरत को संवारने के लिए और अपने मसाइल के हल के लिए आए हो, तो तुम्हारे और मेरे सच्चे नबी ने फरमाया, एक आदमी
آدمی اگر بستی میں بے نمازی ہو تو اللہ اس پوری بستی سے ناراض ہو کر اس پر ایک دن میں 70 مرتبہ لعنت اتارتا ہے. لعنت کیوں اتارتا ہے؟ کہ بستی کے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن اس بے نمازی کو برا نہیں سمجھتے, اس بے نمازی کو نماز کی دعوت نہیں دیتے, اس بے نمازی کو نماز پڑھنے کی تلقین نہیں کرتے, تو پوری بستی پہ کتنی بار لعنت اترتی ہے؟ ایک دن میں 70 بار. اب آپ سوچو, جہاں 70 بار ایک بے نمازی کی وجہ سے لعنت برسے, ایک بے نمازی, اب جہاں پوری بستی بے نمازی ہو کتنی لعنت اترتی ہو. جہاں صرف جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے بھاگنے والے لوگ ہیں کتنی لعنت اترتی ہوگی. جس قوم کے گھر میں فریج میں شراب رکھی ہو کتنی لعنت اترتی ہوگی. جو لوگ جنابت کرنے کے بعد 2-3 دن نہاتے نہ ہو کتنی لعنت اترتی ہوگی. جن کے گھر میں جوئے کے اور سٹے کے پیسے سے تجوریاں بھری رہتی ہوگی کتنی لعنت اترتی ہوگی. جس گھر کے اندر سیریلوں میں, فلموں میں شرکیہ اور کفریہ کلمات بکے جاتے ہوں گے کتنی لعنت اترتی ہوگی. اب اتنی رحمت اتارنے والا جب لعنت کرنے لگے, جملے پہ توجہ کریں, برکت اتارنے والا لعنت کرنے لگے, مدد کرنے والا لعنت کرنے لگے, پھر آپ کہیں گے برکت کہاں سے؟ اب پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ امین القادری کے پاس آتے ہیں, کسی اور کو نہیں کہوں گا, اپنی ایک بات ہے, حضرت تعویذ دو. کیا ہوا؟ برکت نہیں. اب حضرت بھی بڑے فارم میں, ہاں چلو تعویذ کائے کا چاہیے, برکت کا, یہ لو برکت ہوگی. ارے ملا جی, اللہ برکت اٹھائے اور اللہ لعنت کر رہا ہے اس کے گھر پہ, آپ کے تعویذ میں کون سی تاثیر ہے کہ اس میں برکت ہو؟ اس گھر میں پورا قرآن بھی لے جا کے رکھ دو, اب برکت نہیں ہوگا. میں ذمہ داری سے کہوں, کیونکہ لعنت کون اتار رہا ہے؟ اللہ اتار رہا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو یہودی اور عیسائیوں کے راہبوں نے چٹنگ بازیاں کی اپنے قوم کے ساتھ, مجھے نہیں کرنا چاہیے. مجھے صاف صاف کہنا چاہیے کہ جب تک یہ لعنتی کام تو بند نہیں کرے گا میرا تعویذ تجھے اثر نہیں کرے گا. بس اتنی بات ہے, کچھ نہیں ہونے والا ہے. ہم تعویذ کے مخالف نہیں ہیں. اگر آپ مجھ سے معاذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ چلو ان سے مرید ہو جاؤ, غوث پاک سے میرا سلسلہ جڑ جائے گا, آگے امین القادری ہو, چلو مرید ہو جاؤ تمہارا سلسلہ غوث پاک سے جڑ جائے گا. اللہ تجھ پہ لعنت کر رہا ہے اور میں تجھے غوث پاک سے کیسے جوڑ سکتا ہوں؟ برا لگے تو معاف کر. گوگاواں والوں, آج لوگ مجھے اس لیے گالیاں دے رہے کہ میں یہ بات پورے ہندوستان میں کہہ رہا ہوں. لوگ میرے پیچھے پڑے ہوئے, مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے نہیں پڑتا کہ مجھے پتا نہیں اللہ نے کتنی زندگی دی, مجھے نہیں معلوم. میرے دل میں جو بزرگوں کی امانتیں ہیں, میرے سینے میں قرآن و حدیث کا جو علم ہے, جو میں نے کتابوں سے پڑھا ہے, میں اپنی قوم کے درمیان بول کے جاؤں. آج نہیں سمجھیں گے تو کل ضرور سمجھیں گے. ہو سکتا ہے کسی کے دل پہ بات اترے, ورنہ یہی دھوکے میں رہو. اب مجھے بتاؤ, اللہ لعنت کر, لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لعنت کا مطلب یہ کہ اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کرے. اب سوچئے نا ذرا, اب آپ کے مسائل کا حل کیا ہے؟ تو اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, تعویذ, دعا, یہ سب نہیں. آپ پہلے تعویذ سے پہلے, بندش سے پہلے, دعا سے پہلے, ہمارے پیر دبانے سے پہلے, ہم سے مرید ہونے سے پہلے یا کسی اور سے, آپ پہلے صلح کیجیے اللہ سے, کیونکہ اللہ آپ سے ناراض ہے. ملا کے 1000 بار راضی ہونے سے آپ کا کچھ بننے والا نہیں ہے. یہ بات سچی ہے. اگر اپنا بھلا چاہتے ہو تو پہلے جس اللہ کو ناراض کیا گناہ کر کے, اس اللہ کو راضی کر کے اس اللہ سے صلح کر لو. پھر تم سے کوئی راضی ہو یا نہ ہو, اللہ ایسی رحمت کی برکھا برسائے گا کہ دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی. ایک بات آپ کو بتاؤں, وہ راضی بھی بہت جلدی ہوتا ہے. اس کو راضی کرنے کے لیے صرف توبہ کی, سچی توبہ کی راضی, بہت جلدی راضی ہوتا. آپ کو بتاتا ہوں, سنیے, بہت چھوٹی اداؤں پر بھی, اچھا چھوٹی باتوں پہ ناراض بھی ہوتا ہے, چھوٹی اداؤں پہ راضی بھی ہو جائے. اس لیے چھوٹی غلطیاں مت کرو, پتہ نہیں کس سے ناراض ہو جائے, پتہ نہیں کس سے اور چھوٹی نیکیوں کو چھوڑو مت, پتہ نہیں کس سے راضی ہو جائے. دیکھو کسی سے ناراض ہوا, اس طرح بھی ہو گیا,
سجدہ نہیں کیا نا تم نے، چاہ تو شیطان بن گیا، نکل یہاں سے، ہزاروں سال کی عبادت رد کر دی، بھاگ یہاں سے، چلا گیا، صحیح نکال دیا۔ اور کسی سے راضی ہوتا ہے تو کیسے ہوتا ہے؟ ایک شخص تھا، سن لے آپ کیسے راضی ہو، اس لیے سب کر نیکیاں مت چھوڑو، چھوٹی بھی مت چھوڑو، اور ہر گناہ سے اللہ فرماتا ہے تو چھوٹی گناہ کی بات کرتا ہے، یہ تو سوچ تو صحیح کہ تو نافرمانی کتنے بڑے کی کر رہا ہے، تو نافرمانی کتنے بڑے کی کر رہا ہے، بندے یہ سوچ۔ تو بہرحال ایک بندہ تھا، ایک شخص موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں، دھیان سے بڑی پیاری بات یاد آ گئی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک بندہ بڑا گنہگار، بڑا پاپی مجرم، پورے محلے والوں نے، سماج والوں نے اس کو پاپی سمجھ کر، مجرم سمجھ کر ذات اور برادری کے باہر نکال دیا، چلو تیرا بائیکاٹ، نکل یہاں سے۔ نکل گیا وہ، اب نکل گیا تو وہ مر بھی گیا، انتقال ہو گیا۔ اب مرا تو لوگوں نے کہا بھئی اب اس کو کریں گے کیا، تو اس کے پیر میں رسی باندھی اور رسی باندھ کر کے اس کو کھینچتے ہوئے لے جا کے کچرے کی کنڈی پہ ڈال دیا، یعنی اتنا اس کو ذلیل اور حقیر سمجھا۔ اب اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام پہ وحی کی، موسیٰ وہ میرا دوست مر گیا ہے اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس کو غسل دیجئے، اس کو کفن پہنائیے اور میرے دوستوں کو عزت کے ساتھ قبر میں دفن کیجئے۔ کون سا دوست ہے آپ کا؟ کون سا دوست ہے؟ یہ دوست ہے، وہ کچرے کی کنڈی پڑا ہوا ہے۔ مولا پوری دنیا میں تو، پوری قوم نے تو اس کو پاپی مجرم سمجھ کر کے نکال دیا تھا، اور میں بھی جانتا ہوں کہ یہ کوئی اچھا نہیں ہے، لیکن تو نے اپنا دوست بنا لیا مولا۔ لیکن یہ بھی تو بتا، قوم پوچھے گی کہ حضرت وہ تو بڑا پاپی نکما تھا، لیکن یہ دوست تو خدا کا ہوا کیسے؟ تب دیکھیے دوستی کی وجہ کیا بنی۔ ہائے ہائے، جواب آتا ہے موسیٰ، اس کو جب قوم نے نکال دیا اور کوئی اس کی عزت کچھ نہ تھی، بس بات اتنی تھی کہ اس تک توریت کا کوئی ورق پہنچا یا توریت کی کوئی تختی پہنچی، اس تختی کو اس نے دیکھا، اس پر میرے محبوب محمد کا نام لکھا تھا، اس نے اٹھایا اور اٹھا کر کے چھوم لیا۔ بس اتنے چھومنے پر اس کی یادہ اتنی پسند آئی کہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر کے ہم نے اپنا دوست بنا لیا۔ سبحان اللہ، سبحان کیا اللہ۔ جاتا ہے جب نام جناب منہ میں گل جاتا ہے شہد نایاب، وجہ میں ہو کہ ہمیں جاں بےتاب اپنے لب چوم لیا کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صرف نام محمد چومنے پہ دوستوں یہ ہے، یعنی راضی بھی جلدی ہوتا ہے، ناراض بھی جلدی، اسی لیے اس کی رضا اور ناراضی کا بہت خیال کرو۔ کسی کی پرواہ کرو مت کرو، اس کی پرواہ کرو۔ بلکہ آپ کو بتاؤں، ابھی بارش ہو رہی تھی، کچھ لوگوں کے چہرے اتر رہے تھے، ہم تسلی دے، مجھے یاد آئی ایک بات، ایک بہت بڑے بزرگ تھے، 70 سال تک دن کو روزہ رکھا، رات کو عبادتیں کی، انتقال ہوا، مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، کیا سلوک کیا اللہ نے، کہا 70 سال کی عبادتیں پڑھی کے پڑھی رہ گئی، اللہ نے مجھے ابھی تک بخشا نہیں، میری ابھی تک مغفرت نہیں ہوئی، میں دھوپ میں کھڑا ہوا ہوں کیونکہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ حضرت آپ سے؟ ہاں، کیا غلطی ہوئی تھی؟ کہنے لگے کہ ایک دن میں اپنے گھر کے آنگن میں بیٹھا تھا، بارش کا موسم نہیں تھا، اچانک بارش شروع ہوئی، میری زبان سے نکل گیا، اوف یہ بے وقت کی بارش، اوف یہ بے وقت کی بارش۔ اب میں آیا ہوں مر کے عدالت میں حاضر ہوں تو مجھ سے پوچھا جاتا ہے، کیا پوچھا جاتا ہے؟ یہ کہ تو نے یہ کیسے کہہ دیا کہ بے وقت کی بارش؟ ہمارے یہاں تو ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، ہمارے یہاں ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، تو نے کیسے کہہ دیا بے وقت کی بارش؟ بندے جب تک کہ تو بارش کو بے وقت ثابت نہیں کرے گا تیری بخشش نہیں ہوگی۔ 70 سال کی عبادت ایک طرف دھری رہ گئی، ایک جملے کا پکڑ ہو گئی، اس لیے بولنے سے پہلے توڑا کرو، سوچا کرو، یہ غیبتیں کر رہے ہو، یہ چگلیاں کر رہے ہو، کسی کی پگڑیاں اچھال رہے ہو، کسی پہ الزامات لگا رہے ہو، کیا کیا کر رہے ہو؟ جب ایک ولی کی پکڑ ہو گئی ایک جملے پر، اوف یہ بے وقت کی بارش۔ فاروق اعظم رضی اللہ اب ذرا غور کریں، فاروق اعظم کون؟ فاروق اعظم توجہ کرنا، کون فاروق اعظم؟ جس کا ذکر توریت میں، انجیل میں، زبور میں، قرآن میں، جس کی رائے کی تائید میں
قرآن کی 22 آیتیں نازل سبحان اللہ جس کو رسول اللہ نے جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا. رسول اللہ کے دوسرے جانشین اور خلیفہ فاروق سبحان اعظم، اللہ جن 4 لوگوں کا نام حضرت نوح کی کشتی پہ لگایا گیا تھا، اس میں سے حضرت سیدنا فاروق اعظم. آپ کے وصال کے بعد، شہادت کے بعد 6 مہینے بعد کسی نے خواب میں دیکھا. توجہ سے سن لے، غور سے سن لے، میں صرف نقل کر رہا ہوں، اللہ کرے دھیان میں کچھ بات آئے. حضرت عمر ابن خطاب فاروق اعظم صدیق اکبر کے بعد اس امت میں سب سے افضل ترین ہستی بے شک جو یقینی قطعی طور پر جنتی ہے، کیونکہ میرے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے. بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے ویسے عمر ابن خطاب کا جنتی ہونا یقینی ہے. لیکن اب سنو میرے بھائیوں، کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سننے والوں، گالیاں دینے والوں، نشے میں دھت رہنے والوں، سالن میں نمک زیادہ ہونے پر عورتوں کو طلاق کی دھمکیاں دینے والوں، افیئر کے معاملات میں ڈوب کر کے بڑے نیک اور پرہیزگار اور متقی کہلانے والوں، سنو میرے بھائیوں، فاروق اعظم کی شہادت کے 6 مہینے کے بعد کسی نے فاروق اعظم کو خواب میں دیکھا. امیر المومنین، آپ کے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا؟ فاروق اعظم کہتے ہیں بیٹا کتنے دن ہو گئے میری شہادت کو؟ کہا 6 مہینے. کہا ابھی تک میں اللہ کو حساب دے رہا ہوں، ابھی تک میں حساب سے فارغ نہیں ہوا. کس کی بات ہو رہی بھائی؟ بات کس کی ہو رہی ہے؟ آپ ہیں کم، ہم کہاں ہیں؟ آپ اور ہم کہاں ہیں؟ سیدنا فاروق اعظم فرما رہے ہیں 6 مہینے ہو گئے شہادت کو، ابھی بھی میں اللہ کی بارگاہ میں حساب سے فارغ نہیں ہوا. حالانکہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا وہ جنتی لوگ ہیں. بھائیو بتاؤ، فاروق اعظم جیسی ہستی شہادت کے 6 مہینے کے بعد بھی کہے ابھی بھی اللہ نے مجھے حساب سے فارغ نہیں کیا. ہم کیا حساب دیں گے؟ اب کیا جواب دیں گے؟ اس لیے اللہ کے عذاب سے ڈریے، اور یہ جو غفلت کی زندگی اس سے باہر نکلیے، گناہ سے توبہ کیجئے، اللہ کو منائیے، اللہ کو راضی کیجئے، اللہ کے قرب کی دولت کی طرف آئیے. اور بات سمیٹتے ہوئے، یہ بہنیں یہاں موجود ہیں، آج اچھا رشتہ ہر قوم کی بیٹی کی ضرورت بن گیا ہے، اور سب کو انتظار ہے اچھا رشتہ، اچھا رشتہ. اچھا رشتہ کون سا چاہیے؟ اچھا رشتہ کون سا؟ توجہ کریں، اچھا رشتہ کون سا؟ اچھا مکان ہو، اچھی دکان ہو، اچھا کاروبار ہو، سب اسی انتظار میں. کوئی شریف چاہتے ہی نہیں، الا ماشاءاللہ. اور پھر شادی کے بعد کہتے ہیں وہ داماد تو دوسری کی لڑکی کو لے کے بھاگ گیا. تو تمہیں داماد مالدار دیکھا، شریف تو نہیں دیکھا. میری بیٹی کے ہوتے ہوئے فون میں لگا رہتا ہے رات بھر، اس کو ٹائم نہیں دیتا. اور کیوں وہ رات بھر فون میں لگا رہتا ہے؟ تو کسی اور کے چکر میں. تو تم نے تو دولت دیکھی. اور دولت کے پجاریوں، ہمیں نیک لوگوں کی قدر نہیں، شریف لوگوں کی قدر نہیں، دیندار لوگوں کی قدر نہیں. آؤ پہلے کے بزرگ لوگ کیسے تھے، آئیے ذرا سنیے. ان کے نزدیک دولت کی اہمیت نہیں تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ دولت تو بندر نچا کر بھی لوگ کما لیتے ہیں، دولت تو ناچ کے بھی لوگ کما لیتے ہیں. سب کچھ دولت نہیں ہوتا. اور یہ تو قیامت کے قریب کے حالات ہیں. ننگے بھوکے نیچ لوگ، اللہ کے رسول نے فرمایا، محلوں میں فخر کریں گے. یہ قیامت کی نشانی میں سے نشانی. دیکھ لو جن کی کوئی اوقاتیں نہیں تھی، آج وہ بڑی بڑی کرسیوں میں بیٹھ رہے. قیامت کی نشانی میں سے نشانی. جو تمہارے باپ داداؤں کے دور میں ان کے پیچھے کتوں کی طرح چلتے تھے، آج ان کا رواب نہیں دیکھا جا رہا. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی. آپ کو پتہ ہے یہی ہندوستان ہے، یہاں کی زمینیں آپ کے پاس تھی، دولتیں آپ کے پاس تھی. 700 سال تک کے حکومتیں تم نے دی ہیں. جو تمہارے آگے ہاتھ باندھ کر کے کھڑے رہتے تھے، آج وہ تمہیں آنکھیں دکھا رہے. قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی، کیونکہ ہمارے کرتوت اچھے ہیں. آئیے سنیے، دولت کی اہمیت نہیں. ہاں یہ بھی نہیں کہتا کہ دولت واقعی کچھ بھی نہیں. اگر حلال ذریعے سے شرافت بھی تو سونے پہ سہاگا ہے. حضور علیہ السلام کے 4 داماد ہیں، ٹھیک؟ 4 داماد، 2 کا ذکر کرتا ہوں. ایک داماد ایسا کہ جس کے پاس خود کا گھر بھی نہیں تھا، اس کو دنیا علی کہتے ہیں. اور ایک داماد ایسا کہ پورے مدینے میں اس سے بڑا کوئی مالدار نہیں تھا، اس کو عثمان غنی کہتے ہیں. بتا دیا کہ اصل چیز دولت نہیں ہے، شرافت ہے. علی کے پاس شرافت تھی، شرافت دیکھ کر کے بیٹی دے دی. اور عثمان کے پاس شرافت بھی تھی، دولت بھی تھی، اس لیے
کہ بیٹی دولت نہیں دیکھی جاتی، شرافت. تو اگر کوئی دولت مند شرافت والا بھی ہو تو اچھی بات ہے، دے دو، منع نہیں کرتا میں، کون نہیں چاہتا بچے. لیکن اگر اس کا سٹے کا کاروبار ہے، سود کا کاروبار ہے، حرام کاروبار ہے، اور وہ اللہ رسول کا وفادار نہیں ہے، بے نمازی ہے، جمعہ تک نہیں پڑھتا، اور وہ موبائل کے اندر گندی فلمیں بھر کے رکھا ہے، صرف دولت کی بنیاد پہ نہ دو، کبھی سکھ سے نہیں رہے گی. بیٹی دولت سے پہلے شرافت دیکھو، دینداری دیکھو. بلکہ ایک بات آپ کو کہوں، بیٹیاں بیٹھی ہیں، چلے آپ نہیں مانے تو ان سے کہو، اگر آج یہ مزاج بن جائے کہ دینداری کی بنیاد پہ رشتے ہوں تو مجبوراً ہر انسان کو دیندار بننا پڑے گا. اگر بیٹیاں یہ طے کر لے کہ میں نے اسی کے ساتھ رشتہ کرنا ہے جس کے چہرے پہ داڑھی ہوگی، جو نمازی ہوگا، جو پرہیزگار متقی ہوگا، تو دیکھ لو لوگ کیسے نہیں سدھرتے، سدھریں گے. اور اگر ایسا رشتہ نہیں آئے گا تو قوم کی بیٹیوں کو اتنا حوصلہ رکھنا ہوگا، پھر وہ اعلان کر دے میں رابعہ بصری کی طرح تمہاری زندگی گزار لوں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں کہ رابعہ کو یہ مرتبہ کیسے مل گیا، رابعہ کو یہ مرتبہ کیسے مل گیا کہ حج کو جا رہی ہے اور پہنچی تو کعبہ استقبال کے لیے آ گیا. ہم نے کہا کعبہ یوں استقبال کے لیے نہیں آتا، اس کے لیے اتنی بڑی قربانی دینی پڑتی ہے جب کعبہ استقبال کے لیے. سبحان اللہ. ایسے تھوڑی ملتے ہیں. ہاں پیٹ بھر کے کھائیں گے بھی اور نیند بھر کے سوئیں گے بھی، عبادت کی طرف کبھی آئیں گے اور کعبہ استقبال کے لیے آئے گا. پھر تو کوئی چور بھی نہیں آنے والا نا عزت دینے کے لیے. یہ حالات ہے. تو بات سمیٹتے ہوئے آخری میں یہ عرض کروں، ہمارے علامتیں کیا تھی؟ میں یہ نہیں کہتا مال برا ہے، مال برا نہیں، مال کو برا نہیں کہتا. مال نہیں ہوگا تو حج کیسے کرو، مال نہیں ہوگا تو عمرہ کیسے کرو، مال نہیں ہوگا تو مسجدوں میں چندے کیسے دو، مال نہیں ہوگا تو مدرسے. مال بھی ضروری ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں حلال مال چاہیے، شرافت کے ساتھ چاہیے، عثمان غنی والا چاہیے، عبد الرحمن ابن عوف والا چاہیے، صدیق اکبر والا چاہیے. ہاں یہ ہونا. مال کماؤ، بلکہ میں تو یہ تقریریں کر چکا ہوں کہ مسلمانوں کو اس ہندوستان میں ضرورت ہے دیندار بنو، مالدار بنو اور ایجوکیشن میں محنت کرو. میں بار بار تقریروں میں کہہ چکا ہوں. لیکن جو بات اینڈ کرنا چاہتا ہوں اس پر، ایک بہت بڑے ولی تھے، ان کا نام تھا شیخ کرمانی. شیخ کرمانی بڑے ولی، بہت بڑے ولی، اور ان کی اکلوتی بیٹی تھی. شیخ کرمانی کی اکلوتی بیٹی تھی. شیخ کرمانی کی بیٹی کو بادشاہ کے یہاں سے رشتہ ہے. شیخ کرمانی کی بیٹی کو رشتہ کس کے یہاں سے ہے؟ بادشاہ کے یہاں سے. اب بادشاہ کے یہاں سے رشتہ ہے تو شیخ کرمانی نے فرمایا 3 دن کے بعد سوچ کر میں جواب دوں گا. اور شیخ کرمانی خود بھی بہت مالدار آدمی تھی. یعنی آپ یہ مت سمجھ لو کہ یہ ولی لوگ سبھی غریب رہتے ہیں، ایسا نہیں. بلکہ میں تو دیکھتا ہوں کہ کوئی ولی مجھے غریب نظر ہی نہیں آتا. جس کو لوگ غریب کہتے ہیں، جب میں نے ولیوں کی زندگی، حالانکہ میں بہت پڑھا لکھا نہیں ہوں لیکن ولیوں کی زندگی میں نے پڑھی، تو مجھے کوئی ولی غریب نظر نہیں ہے. میں اینڈ کر رہا ہوں گفتگو کو. آپ کہیں گے خواجہ صاحب کے بارے میں تو آپ ہی نے بیان کیا کہ انہوں نے کرتے پوری زندگی گزاری. میں کہا کرتے پہ زندگی گزاری ضرور ہے لیکن وہ غریب نہیں تھے. اس لیے کہ غریب وہ اس کو کیسے کہہ دوں، اکبر بادشاہ جس کے سامنے جھولی پھیلا کر کھڑا وہ غریب کیسے ہو سکتا ہے؟ شاہ جہاں جس کی بارگاہ میں جھولی پھیلا کے کھڑا وہ غریب کیسے ہو سکتا ہے؟ غوری اور یہ لوگ بڑے بڑے بادشاہ جو وہ جس کے آگے جھولی پھیلا کر کھڑے وہ کیسے غریب ہو سکتے؟ ہاں وہ لوگوں نے دولت اپنے لیے استعمال نہیں کی لیکن لوگوں کو خیرات میں بانٹتے رہے. اور آج بھی کوئی جاتا ہے تو خالی نہیں آتا. لوگ کہتے ہیں، حضرت مولانا حسن بریلوی نے تو بڑی اچھی بات کی، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. سبحان اللہ. غوث پاک خود بھی غریب نہیں. ان دنوں جب گھوڑے اور کھچر کا دور تھا تو کئی ملکوں میں آپ کا تجارت کا مال جاتا. اتنا مہنگا پہنتے تھے کپڑا، اتنا مہنگا کپڑا بادشاہ وقت کو بھی میسر نہیں آتا تھا. اتنا مہنگا پہنتے تھے کپڑا اور روز نیا پہنتے تھے. ایک دن پہنا دوسرے دن اتار کے کسی اور کو غریب کو پہنا دیا. روزانہ نیا جوتا پہنتے تھے دوسرے دن. یہ ان کی شان ہے. امام اعظم بھی بڑے قیمتی کپڑے، قیمتی خوشبو استعمال کرتے تھے. بہرحال شیخ کرمانی بہت. ایک اور دلچسپ بات بتا دوں جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں ان کی معلومات کے لیے. محمود غزنوی ایک بہت بڑے ملک پہ حملہ کرنے جا رہا تھا. توجہ کرنا.
محمود غزنوی ایک بہت بڑے ملک پہ حملہ کرنے جا رہا تھا. اس نے بولا کہ میرے پاس فوج کو تنخواہ دینے پیسے نہیں ہیں. توجہ کرنا, فوج کو پیسے دینے, تنخواہ دینے پیسے نہیں ہیں, مال نہیں ہے. تو اس وقت شیخ خرقانی, شیخ ابو الحسن خرقانی, نام سنا ہے شیخ ابو الحسن خرقانی, انہوں نے فرمایا فوج کو تنخواہ دینے پیسے نہیں, ایک کام کرو مجھ سے قرض لے لو. بادشاہ کہہ رہے محمود غزنوی کو, کون کہہ رہا ہے؟ ایک فقیر, ایک ولی, مجھ سے قرضہ لے لو, میں تمہیں دے دیتا ہوں تنخواہ دینے پیسے, جیت کے آنا, مال ملے گا غنیمت میں تو لوٹا دینا, اور اگر نہیں جیت سکے تو میں تم کو معاف کر دوں گا, جاؤ. یعنی بادشاہ لوگ ولی لوگوں سے قرضہ لیتے تھے, ولی لوگ اتنے مالدار ہوتے تھے, ہمارے بعض اولیاء تھے, یہ تھا. اور آج کل یہ بیچارے سب لوگ غریب پیون والے, غریب پیون لگاتے تھے عاجزی کی طرح, لیکن ایسے مالدار بھی تھے. سرکار بابا فرید کے یہاں لنگر تقسیم ہوتا ہے, ارے خود پیٹ پہ پتھر باندھے لنگر بٹوارے. اور کتنے سال تقسیم ہوا؟ 12 سال تو صابر پاک نے بانٹا. یعنی ایک دو دن کی یہ داستان نہیں ہے. بابا فرید کے یہاں لنگر ایسی. حضرت محبوب الہی, ایک محبوب الہی کی خانقاہ کا حال یہ تھا کہ جو ان کے یہاں گھوڑے بندھے ہوتے تھے نا, وہ سونے کی چین ان کے گلے میں ہوتی تھی اور چاندی کی جو وہ کھوٹیاں ہوتی تھی. ایک دن بادشاہ آیا, دیکھا کہ سونے کی چین گھوڑوں کے گلے میں اور چاندی کی کھوٹیاں زمین میں ہیں, تو بولا یہ تو بڑا ولی بنتا ہے. محمد احمد, آپ کا نام ہے محمد, آپ کے والد کا نام ہے احمد, یہ محمد احمد تو بڑا ولی بنتا ہے, اللہ والا بنتا ہے. اور یہ دیکھو یہ تو ہم سے زیادہ دنیا دار ہے, اتنا مال اس کے پاس ہے کہ گھوڑے کو سونے کی چین پہنایا اور کھوٹیاں چاندی کی رکھی. جب کسی نے آگے کہا, حضرت بادشاہ غصے میں آگے کہتا ہے ہم نے یہ نہیں کیا, یہ کیسے کر لیے؟ تو آپ نے مسکرا کے کہا یہی تو اس میں ہم میں فرق ہے کہ اس نے سونے کو دل میں رکھا ہے, میں نے جہاں تھی وہیں رکھا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. گھوڑے کا گلا تھا سونا, میں نے وہاں رکھا اور دل میں یار کو رکھا. یہ اللہ والے تھے. اس لیے کہتا ہوں مالدار بنو, مال برا نہیں ہے لیکن شرافت کے ساتھ بنو, دینداری کے ساتھ بنو. مالدار بن کے فرعون مت بنو, مالدار بن کے نمرود مت بنو. نیک رہو, پرہیزگار رہو. اپنے مال کو شراب کے اڈوں پہ خرچ مت کرو. اپنے مال کو برتھ ڈے کے نام پر, کیک کاٹنے پر اور کیک منہ پہ ملنے پر, انڈے سر پہ پھوڑنے پر اور یہ حرام کاموں پہ خرچ مت کرو. ہاں میں تو ان لوگوں سے بھی بہت کہتا ہوں, ادب کے ساتھ کہتا ہوں کہ میلاد النبی پہ تم تقریریں کرتے ہو, یہ برتھ ڈے کی جو گندی رسمیں ایجاد ہو گئی, کیک منہ پہ ملنے کی, پگے پھوڑنے کی اور موم بتیاں بجھانے کی, یہ ساری باتوں پہ تم تقریر کیوں نہیں کرتے؟ تمہیں رسول اللہ کی میلاد ہضم نہیں ہوتی, یہ بدعتیں تم کیسے ہضم کر جاتے ہو؟ کچھ آپ کو بھی سوچنا چاہیے. مسلمان ہمارے یہاں برتھ ڈے کا کوئی ایسا مزاج نہیں ہے کہ کیک کاٹے جائیں, موم بتیاں پھونکی جائیں اور پھر کیک کھانے کی بجائے منہ پہ ملا جائے. یاد رکھنا خدا کے رزق کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہو. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک دن اپنے حجرے میں اپنے گھر میں روٹی کا ٹکڑا دیکھا تو روٹی کا ٹکڑا اٹھا کے صاف کر کے خود کھا لیا. اما عائشہ دیکھ رہی تھی, فرمایا عائشہ خدا کی رزق کی عزت کرنا سیکھو, اس لیے کہ اللہ کا رزق ایک بار جس سے منہ موڑ کر چلا جاتا ہے پھر دوبارہ واپس نہیں آتا. جب گھر میں شادیاں کرتے ہو تو اتنا اتنا اناج کچرے کی کنڈی میں پڑا رہتا ہے, ایسا لوگ کھانا ضائع کرتے ہیں. یہی ہوتا ہے. پھر لوگ کہتے ہیں روزی کہاں گئی. اللہ کے رسول فرمانے روزی کی بے عزتی کرو گے تو وہ لوٹ کر ایسے جائے گی, پھر پلٹ کر کبھی نہیں آئے. کھانے کی عزت کرو. آج کل تو کوئی کسی کا جوتا کھاتا ہی نہیں ہے. اپنے بچوں کا جوتا ماں نہیں کھاتی, ماں کا جوتا بچے نہیں کھاتے, شوہر کا جوتا بیوی نہیں کھاتی, بیوی کا جوتا شوہر نہیں کھاتا, کیونکہ سب بڑے آسمان پہ دماغ آگے میں ہوتے. جبکہ اللہ کے رسول اپنی بیویوں کا بچا ہوا دودھ خود نوش فرماتے, اپنے صحابہ کا بچا ہوا دودھ خود نوش فرماتے تھے. اور حدیث پاک میں آیا کہ یہ عاجزی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, جو کسی مسلمان کا جوتا کھا لے اللہ اس کو 70 بیماریوں سے شفا عطا فرمائے. آج غرور ہے, گھمنڈ ہے, خدا جانے کس سے سیکھا. پانی بچ گیا پھینکا, پھر دوسرا جگ میں سے نکالا. ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ بچا ہوا پانی دوسرا مسلمان پی لے, اس میں شفا ہے, وہ عاجزی ہے. اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 بیماریوں سے شفا. 70 بیماری.
تو بہرحال بات آگئی، میں نے عرض کر دی. تو اللہ کی روزی دی ہوئی روزی کی حرمتی نہ، بات دور نکل گئی. کیا کہہ رہا تھا؟ مالدار بنو، دولت مند بنو، ضائع مت کرو، خرافات مت کرو. شیخ کرمانی بہت مالدار تھے، بہت مالدار، اللہ نے بہت دولت سے نوازا. بادشاہ نے ان کی بیٹی کا رشتہ بھیجا، میرے بیٹے کے ساتھ تمہاری بیٹی کا رشتہ. آپ نے فرمایا 3 دن کا ٹائم دو، سوچوں گا. 3 دن کا ٹائم دو، سوچوں گا. اب 3 دن کا ٹائم تو لے لیا، سوچنے کے لیے ہاں نہیں کہا. اور پھر ادھر پلان بنایا بادشاہ کے یہاں پتہ نہیں کیسے مال آتا ہوگا، حلال کر کے حرام، کیونکہ بادشاہ لوگ تو پرہیز نہیں کرتے نا. یہ رشوت بھی لے لی، یہ حرام کا بھی لے لیا. اگر میں ایسے شخص کے بیٹے کو اپنی بیٹی دے دوں جہاں حلال و حرام میں کوئی فرق نہیں ہوتا، تو میری بیٹی کو تو میں اپنے ہاتھ سے جہنم میں ڈھکیل دوں گا. تو کیا کروں؟ اور ایک کام کرو، 3 دن میں بیٹی کی شادی کرنا ہے. 3 دن میں بیٹی کی شادی. چلو دیکھو رشتہ دیکھو. اب ہم رشتہ دیکھنے کہاں جاتے ہیں؟ رشتہ دیکھنے ہم کہاں جاتے ہیں؟ محلوں میں، ادھر ادھر، وہاں بازاروں میں، شادیوں میں. چلو وہ گاؤں میں کسی کی شادی ہے تو وہاں چلتے ہیں، وہاں بہت سی بچیاں آئیں گی، بچے آئیں گے، رشتہ دیکھیں. یہ اللہ والے لوگ رشتہ دیکھنے کہاں جاتے ہیں؟ مسجد کے. مسجد میں آئے تو ایک بندے پہ نظر پڑی. وہ بندہ بڑا متقی تھا، وہ مسجد ہی میں رہتا تھا، اس کا خود کا گھر بھی نہیں تھا، مسجد میں رہتا تھا. شیخ کرمانی کی مسجد میں فجر کی نماز کے بعد وہیں بیٹھا رہتا تھا. اشراق چاشت پڑھتا، چاشت کے بعد جاتا، مزدوری کرتا، 1 درہم صرف کماتا. سورج زوال کی طرف آنے سے پہلے اس سے ایک روٹی اور کچھ سرکہ خرید کر کے لاتا اور اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا. ایک دوپہر میں کھاتا، شام کو کھاتا اور عبادت میں مصروف ہو جاتا. اس کو بولے ادھر تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ بولے حضرت دیکھ رہے حال کیا، 1 درہم روز کماتا ہوں، آدھی روٹی دوپہر کو کھاتا ہوں، آدھی شام کو کھاتا ہوں، خود کا گھر بھی نہیں. بولے شادی کر. حضرت کون دے گا یہاں؟ ایسے لوگوں کو بیٹی دیتا ہے. کہا میں دوں گا. شادی کر، بس اتنا. کرے گا شادی. حضرت آپ اتنے مالدار، شیخ کرمانی اتنے بڑے بزرگ، مالدار، دولت، سب کچھ، آپ کی بیٹی میرے ساتھ رہے گی. کہا وہ چھوڑ دے. شادی کرتا ہے، اگر نیک بیوی ملتی ہے تو کیوں نہیں کریں گے، کریں گے. چلو آؤ بیٹھو. دیکھو شادی کیسی سادگی سے ہوتی ہے. خود رشتہ طے کیا، خود ہی بولا اگر چلو آؤ بیٹھو. کچھ لوگوں کو بلایا، تیسرا دن آنے سے پہلے نکاح کر دیا. تیسرا دن آنے سے پہلے نکاح ہو گیا. اب وہ تو بادشاہ کو تو 3 دن کا ٹائم لیا تھا، تو اس سے پہلے شادی ہو گئی. یعنی رشتہ ایک ہی دن میں طے ہوا اور اسی دن نکاح بھی ہوا. کتنی آسان تھی مسلمانوں کی شادی. یہ سب گاجے باجے گھوڑے اور یہ ساری خرافات جو ہے یہ سب ادھر ادھر سے آئی ہے، اسلام میں نہیں تھی. اسلام میں بڑی سادگی اور ابھی بھی سادگی ہے. اللہ نے دیا ہے ولیمہ اچھے سے کیا کرو. اللہ نے دیا ہے ولیمہ اچھے سے کیا کرو، کھلایا کرو. اس لیے کہ ایک لقمہ کھلانے پر جہنم سے آزادی ہے. تو پیٹ بھر بھر کے کھلاؤ گے تو کیا ملے گا؟ اچھے سے. لیکن جو خرافات ہے وہ مت کرو. ہر چیز میں اسلام کو سامنے رکھو. جو جتنا اسلام نے کیا اس سے کم بھی مت کرو اور جتنا اسلام نے کہا اس سے زیادہ ہی. جتنا کہا گیا اتنا ہی کرو. ایک میرے شہر مالیگاؤں کے اندر ایک بہت بڑے مالدار کے یہاں شادی ہوئی. بولا میں بہت سادگی سے شادی کروں گا. ٹھیک ہے، کیا کیا تم نے؟ بولے دال چاول ولیمے میں پکا کے کھلاؤں گا اور اس لیے 25 لوگ کو دعوت دوں گا بس. میں نے کہا یہ تو تیری چیٹنگ ہے، یہ کوئی سادگی نہیں ہے. کیونکہ کبھی تو دال چاول گھر میں کھاتا ہے تو جو مہمانوں کو کھلائے گا. ارے رسول اللہ نے تو سرکے اور روٹی پر گھر میں گزارا کیا، لیکن جب مہمان آیا مرغ بنایا. مہمان آیا اچھا کھانا بنا، مہمان کو عزت کے ساتھ اچھے سے کھلاؤ. جب گھر میں تو تم سادہ کھانا لاؤ. یہ کون سی سادگی ہے؟ یہ تو صرف تیری چیٹنگ بازی. ایسا نہیں. اور 25 لوگوں کو کیوں بلا رہا ہے؟ جب تو 500 لوگوں کو بلانے کی حیثیت رکھتا ہے تو 500 کو بلا. کیونکہ تو جا کے سب کے کھا کے آیا، اب تو اپنی باری آئی تو تجھے سادگی سوچتی ہے. ایسی چیٹنگ نہ کر. تو ہم بھی یہ بھی بات کرتے ہیں. ہاں تو یہ بھی جو جتنا کھلا سکتا ہے وہ اتنا کھلائے، جو جتنا کر سکتا ہے اتنا کرے. یہ بھی آپ سے کہتا ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں میں نے تو بہت کاٹن کا ایک دم 10 روپے میٹر کا کپڑا پہننا ہے کیونکہ سادگی اللہ کو پسند ہے. میں نے کہا یہ سادگی نہیں، یہ چیٹنگ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ نے دولت دی ہے تو تیرے لباس سے، تیری سواری سے، تیرے گھر سے اس کا شکر بھی ادا ہونا چاہیے. یعنی اگر اللہ نے 50 روپے کا کپڑا پہننے کی تیری استطاعت رکھی تو 50 والا پہن.
100 والا پہن سکتے تو 100 والا پہن, 500 والا پہن سکتے تو 500 والا پہن, لیکن قیمتی پہن کر گھمنڈ مت کر. یہ سوچ کہ اللہ نے کسی کو 5 روپے والا پلایا, مجھے 500 والا پلایا, تیرا شکر ہے. یہ چیز, یہ بات. بہرحال تو بات دور نکلتی ہے. عرض کیا کر رہا تھا کہ شیخ کرمانی نے ایک ہی دن میں اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا اور پھر اس کو دوپٹہ اڑایا, شادی کے کپڑے پہنائے اور پہنانے کے بعد فرمایا بیٹی یہ کرائے کا مکان, یہ تیرا شوہر, لے جا کر اس کو رکھ دیا, لے جا کر پہنچا دیا. اب اس کو مسجد سے نکل کے پہلی بار کرائے کے مکان میں آیا شیخ کرمانی کا داماد, اور چراغ جلایا اس نے پہلی رات میں, اور ایک سرائی تھی, پورے گھر میں کچھ نہیں تھا, ایک سرائی تھی بس. ابھی سرائی کے اوپر ایک روٹی رکھی ہوئی. توجہ کرنا, بیٹیاں کیسی تھی مسلمانوں کی, جیسے مسلمانوں نے کیا تربیت کر رکھی تھی. اتنے بڑے مالدار باپ کی بیٹی آئی نکاح ہو کر اتنے غریب گھر میں. آج کل مالدار باپ کی بیٹیاں غریب گھروں میں کم رہ پاتی ہیں, وجہ کہ ان کی تربیت نہیں رہ پاتی, اور تربیت ضروری ہے, تربیت کے بغیر کام نہیں چلے گا. یہ جو سارے فتنے فساد ہے نا, تربیت نہ ہونے کی وجہ سے. اتنے مالدار باپ کی بیٹی اتنے غریب گھر میں کہ کرائے کا مکان دیا گیا, ایک ہی سرائی ہے پورے گھر میں, کوئی اور برتن نہیں, اس کے اوپر ایک روٹی رکھی ہوئی ہے. ایک روٹی جو ہے وہ دولہا صاحب آدھی کر کے کہتے ہیں آپ کھا لیں, آدھی ہم کھا لیں. تو دلہن نے پوچھا بڑی سادگی سے کہ جناب والا میرے سرتاج, یہ سرائی پر جو ایک روٹی رکھی وہ کس کے لیے؟ توجہ کرنا, اللہ والوں کی تربیت کیا تھی بیٹیوں کے لیے. یہ آدھی آپ کھا رہے ہیں, آدھی ہم کھا لیں گے, آج شادی کی پہلی رات ہے, لیکن یہ دوسری روٹی سرائی پہ یہ پوری کے پوری رکھی, یہ کس کے لیے ہے؟ تو اس نے بہت سادگی سے کہا دلہن صاحبہ سے, اے میری شریک حیات, آدھی آدھی ابھی کھا لیں گے, اور انشاءاللہ جب صبح اٹھیں گے تو صبح کو آدھی اور آدھی کھا لیں گے, تم آدھی اور ہم آدھی. وہ دلہن اٹھ کے کھڑی ہو گئی, میں نے نہیں رہنا ہے, میں نے نہیں رہنا آپ کے ساتھ, آپ کے ساتھ نبھا نہیں ہو سکتا. وہ کہتا ہے میں نے پہلے آپ کے ابا کو سمجھایا تھا کہ اتنے مالدار گھرانے کی بیٹی میرے گھر میں نہیں رہ سکتی, میرا تو گھر ہی نہیں. اتنے ناز و نم سے پلی ہوئی لڑکی میرے ساتھ زندگی نہیں گزار سکے گی. شیخ کرمانی کے میں نے ہاتھ جوڑے تھے, منع کیا تھا, لیکن انہوں نے مانا نہیں. اسی وقت کے لیے میں ڈر رہا تھا, مجھے پتا ہے میری غربت دیکھ کر کے تم برداشت نہیں کر سکو گی, آدھی روٹی میں تم گزارا نہیں کر سکو گی, اس لیے میں نہیں چاہتا تھا, لیکن آپ کے ابا نے مانا, ہاتھ جوڑتا ہوں, نہ جاؤ. لڑکی نے رکے گا, کیا سمجھتے ہو میں خود کا گھر نہیں اس لیے جا رہی ہوں, آدھی روٹی کھلانے اس لیے جا رہی ہوں, واللہ کبھی نہیں. میرے باپ نے میری بہت زبردست تربیت کی ہے, اور مجھے سیدہ فاطمہ, عائشہ, خدیجۃ الکبریٰ کا کردار میرے باپ نے سکھایا ہے. میں آپ کی غربت دیکھ کر نہیں جا رہی ہوں. میرے باپ نے شادی سے پہلے مجھے بتایا تھا لڑکا متقی ہے, پرہیزگار ہے, اللہ کا ولی, اور یہ ہے اور یہ اور یہ, لیکن میں تجھ میں کوئی ولایت نہیں دیکھ رہی, اس لیے جا رہی ہوں. اور کیا مطلب؟ کہا کہ جو شخص آدھی روٹی رات کو کھائے اور ایک روٹی صبح کے لیے بچا کر رکھے, جس کو اللہ پر اتنا بھروسہ نہیں کہ جو رات کو کھلاتا ہے وہ صبح بھی کھلائے گا, ایسے شخص کے ساتھ میں نکاح نہیں کر سکتی, میں ایسے شخص کے ساتھ میں نباہ نہیں کر سکتی. یا تو گھر میں روٹی رہے گی یا تو گھر میں میں رہوں گی. اگر مجھے گھر میں رکھنا ہے تو یہ روٹی ابھی کی ابھی لے جاؤ اور کسی غریب کو لے جا کر کے بھیک میں دے دو, تاکہ پھر میں تمہارے ساتھ اپنی زندگی کو شان سے گزاروں. اور تم کو ہی پتا ہونا چاہیے جو اللہ رات کو کھلاتا ہے وہ اللہ صبح کو بھی کھلاتا ہے. تم نہیں دیکھتے کہ یہ جو ننھے ننھے پرندے یہ صبح کو خالی پیٹ نکلتے ہیں, شام کو بھرے پیٹ گھونسلے میں واپس آتے ہیں. کیا کوئی پرندہ گھونسلے میں اناج جمع کرتا ہے, جو اکٹھا کرتا ہے؟ نہیں کرتا. آپ نے کبھی سنا پرندے بھوک سے مر گئے؟ انسان بھوک سے مرا آپ نے سنا ہوگا, پرندے بھوک سے مرے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا. وجہ کیا ہے؟ پرندے ہمیشہ کھاتے, لاک ڈاؤن میں بھی وہ کھاتے رہے, قید سالی میں بھی وہ کھاتے رہے. وجہ ایک فلسفہ بتا دیتا ہوں اور چلا جاتا ہوں, روزی ہمیشہ ملے گی. اس سے بڑا روزی کا فلسفہ اللہ کے بندو نہیں اللہ والوں سے سیکھا تو کم سے کم یہ چھتاک بھر کی چڑیوں سے, کووں سے سیکھ لو. کیا روز نکلتے ہیں وہ, لیکن کبھی خالی نہیں لوٹتے نہیں. وجہ توجہ کرنا,
सीख लो इसे। जब ये सुबह को अपने घोंसले में बेदार होते हैं तो ये डायरेक्ट घोंसले से उठे और भागे नहीं। कौन परिंदा भूखा नहीं उठता? हर मखलूक भूखी उठती, लेकिन परिंदा जब भूखा उठता है तो परिंदा होकर भी भूख उस पर इतनी सवार और मुसल्लत नहीं रहती कि इधर उठा घोंसले में उधर भागा दाने की तरफ। ना, गौर कर लेना मेरी बात पर। परिंदे उठते हैं और उठने के बाद सुबह के वक्त उनकी मखसूस आवाज आती है, ची 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 ची। कभी किसी बाग में जाकर के सुनना, जैसे ही भोर होती है, सुबह होती है, भोर के वक्त, सुबह के वक्त वो लोग सब आवाज लगाते हैं। और देखो उनकी उस वक्त की आवाज एक मखसूस आवाज हो, एक आवाज ची 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 करते, देखना, गौर करना। और उसके बाद फिर एक वक्त आता है वो आवाज खामोश हो जाती है, खत्म हो जाती है। फिर वो अपने अपने घोंसलों को छोड़ के चले जाते हैं। फिर पेट भर के वापस आते हैं तो टांग फैला कर हमारी तरह सो नहीं जाते। शाम को आते हैं तो फिर वही आवाज जो सुबह को सुनाई दे रही थी, शाम को वही आवाज सुनाई देती है। क्या फलसफा इस आवाज का? परिंदे जब भूखे अपने घोंसलों में बेदार होते हैं तो वो रिस्क को ढूंढने से पहले रज़्ज़ाक़ की तस्बीह करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, और जिक्र कर लेते हैं, इबादत कर लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं। रज़्ज़ाक़ उनको रोजी देता है। पेट खाली होता है तो खुदा का जिक्र इसलिए करते हैं, रोजी चाहिए, और पेट भर जाता है तो गाफिल होकर सो नहीं जाते। जब नहीं मिला था तो उसके लिए तस्बीह करते हैं, रोजी चाहिए, मिल गया तो शुक्र के तौर पे तस्बीह करते हैं। इसलिए अल्लाह उनको कभी भूखा नहीं रखता। ऐ मुसलमान, अगर तू भी ऐसा कर ले, दुकान पे जाने से पहले तू फजर की नमाज पढ़ करके जा, दुकान पे जाने से पहले सूरह यासीन पढ़ के जा, कारोबार पे जाने से पहले सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम पढ़ कर जा, कलमे तैयबा पढ़ के जा, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए जा, देख तेरे घर में कैसी दौलत की बरसात होगी। इतना देगा अल्लाह, तू रखते रखते थकेगा, तू बांटते बांटते थकेगा, तेरा खजाना कभी खत्म नहीं होगा। तू करके दे। और जब वापस आ तो टीवी का मुंह पकड़ कर मत बैठ, सिना के मनाजिर मत बैठ, वापस आ तो फिर सजदे शुक्र अदा कर, निकलते वक्त मांग के निकल, वापस आ तो शुक्र अदा कर। देख अल्लाह कितनी बरकत देगा। अल्लाह फरमाता है लइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम, जब तुम शुक्र अदा करते तो मैं तुम्हें ज्यादा देता हूँ। ये फलसफा था जिंदगी गुजारने का, कम से कम परिंदों से सीख लिए होते। लेकिन अफसोस हम जाते भी हैं तो झूठे मुंह निकल करके चले जाते। नींद से उठा तो पहले तकिए पे बैठती चाहिए, मुंह मुस्वाक किया, ना ब्रश किया, ऐसी मुंह में जो पानी डाल दिया, पी लिया, उसके बाद चाय पी लिया, और नींद से उठने के बाद सबसे पहला भूत सवार है नाश्ता, नाश्ता, ब्रेकफास्ट, नाश्ता, नाश्ता चाहिए। फजर गई बिस्तर में, पहले नाश्ता चाहिए। इंसान बनो। अब ये नहीं कहता कि जानवर ना बनो, क्योंकि जानवर भी नींद से उठने के बाद पहले खाने की तरफ नहीं दौड़ता, पहले इबादत की तरफ दौड़ता है। इसका मतलब ये कि अगर ये कह के जाऊंगा, बुरा मत मानना कि जानवर ना बनो, तो जानवर कहीं मेरे खिलाफ बद्दुआ ना करे कि ये हमारी तौहीन कर रहा है, कि हम तो उठकर पहले इबादत करते हैं, जो इबादत भी नहीं करते उससे हमको दश भी दे। अल्लाह की बंदो, सौरो, सुधरो, अपने मसाइल का हल अपने पास है। कोई मसला दरपेश हो, मुसल्ला बिछाओ, अच्छे से वुजू करो, 2 रकात नमाज पढ़ो, गिड़गिड़ाओ अल्लाह की बारगाह। ये किसने कह दिया कि अल्लाह गुनहगारों की नहीं सुनता? किसने सबक पढ़ाया? अल्लाह गुनहगारों की नहीं सुनता। अरे जब अल्लाह शैतान की सुनता है, उसको देता है, क्या आपको नहीं पता? जब अल्लाह ने कहा निकल शैतान बाहर आओ, तू मरदूद है, उसने कहा जा रहा हूं लेकिन एक चीज मांगता हूं। अल्लाह ने कहा क्या? क़यामत तक जिंदगी दिया तुझे। तो जो अल्लाह शैतान को महरूम लेकर ताता करता है, वो अल्लाह आपको नहीं देगा, हमें नहीं देगा। मांगो तो सही ना, गिड़गिड़ाओ तो सही ना, यकीन तो रखो अल्लाह पर। ये है उसका दर पकड़ो, उसका घर पकड़ो, मस्जिदों के अंदर आओ, अल्लाह को राजी करो, उसके महबूब पे दुरूद पढ़ो। जो भी मांगो अपने अमल के घमंड पे मत मांगो, जो भी मांगो रसूलुल्लाह का वसीला दे के मांगो। आदम ने रसूलुल्लाह का वसीला दिया, नूह ने रसूलुल्लाह का वसीला दिया, यूनुस ने रसूलुल्लाह का वसीला दिया। जिसने हुजूर का वसीला दे के मांगा, अल्लाह ने सबको अता किया। उसके महबूब के सच्चे गुलाम बनो, यही पैगाम लेकर आपके पास आए। आइए आज से बदलिए अपने आप को, अपनी जिंदगी में तब्दीली पैदा कीजिए। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक बख्शे। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो अल्लाह ताला माफ फरमाए, और सबसे पहले मुझे मेरी नस्लों को क़यामत तक और आप सबको अमल का जज्बा दे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी इन्ना रब्बी लग़फ़ूरुर रहीम व मा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।